वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज़्ज़त तेरी वदावेगा याकूब दा खुदा, इज़्ज़त तेरी वदा। अहद अतीक में से ज़बूर की किताब ज़बूर 20, उसकी तिलावत को सुनेंगे। ज़बूर की किताब ज़बूर 20 खुदावंद के कलाम में से तिलावत किया जाएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर। मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने, याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मकदस से तेरे लिए कुमक भेजे और सयून से तुझे तकवीयत बख्शे। वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सोख्तरी कुर्बानी को कबूल करे। वो तेरे दिल की आरजू बर लाए और तेरी सब मशवरत पूरी करे। हम तेरी निजात पर शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। खुदावंद तेरी तमाम दरख्वास्तें पूरी करे। अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने ममसू को बचा लेता है। वो अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से अपने मुकद्दस आसमान पर से उसे जवाब देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। ऐ खुदावंद बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तू बादशाह हमें जवाब दे। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। तशरीफ रखें। के हजूर में मौजूद हैं और खुदावंद के कलाम को सुनने वाले हैं, तो ये याद रखें कि जब हम गुज़श्ता इतवार में थे तो हमने किस ज़बूर में से खुदावंद के कलाम को सीखा था? ज़बूर 16 में से। और हमने क्या सीखा कि ज़बूर 16 किस बात के बारे में हमें बताता है? मुहाफ़ज़त के बारे में बताता है। और हमने ये देखा कि ये ज़बूर ना सिर्फ खुदा की मुहाफ़ज़त का इज़हार करता है, बल्कि ज़बूर 16 जो है ये बताता है कि खुदावंद हमारा रहनुमा भी है, खुदावंद ही हमारी मीरास है, और हमने ये देखा कि खुदावंद ही हमारा मुस्तक़बिल भी है। और ज़बूर 16 की रवायती बातों को जो ज़बूर 16 से मुंसलिक हैं, जो ज़बूर 16 से जोड़ दी गई हैं, हमने उन बातों को भी देखा कि ऐसी सारी बातें जो हैं ये रवायतीपन पर मुश्तमिल है। खुदा का कलाम इस ज़बूर के बारे में इन बातों को बयान नहीं करता। और गुज़श्ता इतवार का पैगाम कुछ तवील भी था, तकरीबन 58 मिनट का पैगाम था। अब होता यह है कि किसी चीज़ को दुरुस्त करने में कुछ वक्त लगता है, तो ज़बूर 16 जिसे समझा जाता है, जिसमें ज़बूर 20 भी है, कि ये मर्गों पे फौदगी पे गाए जाने वाला ज़बूर है। इस बात को जहन से निकालने के लिए मुझे गुज़श्ता इतवार 58 मिनट लगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने जब कलाम को सुना होगा, किस किस को गुज़श्ता इतवार के पैगाम को सुनकर बरकत हासिल हुई? अपना हाथ दिखाएंगे मुझे। खुदावंद आपको बरकत दे। और अगर आप ये पैगाम नहीं सुन सके, आप इतवार की इबादत में नहीं थे, तो ये पैगाम YouTube पर भी मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर भी इस पैगाम को सुन सकते हैं। आज हम ज़बूर 20 पर गौर करेंगे। ज़बूर 20, जब हम इस ज़बूर के सरनामे पर, सरनामा कहते हैं जो सबसे ऊपर, इसके मज़मून पर गौर करते हैं, तो इस पर लिखा है मीर मुगन्नी के लिए। किसके लिए? मीर मुगन्नी जो है, लफ्ज़ मुगन्नी इसका मतलब है गाने वाला, सिंगर अंग्रेजी में उसे कहते हैं, और मीर कहते हैं लीडर को। मीर मुगन्नी वो शख्स
جو کوائر کا ڈائریکٹر ہے، وہ شخص جو کوائر کا رہنما ہے، داؤد بادشاہ نے یہ زبور اس کے لیے لکھا۔ اور کیا وہ کہتا ہے خداوند کے کلام میں جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، مصیبت کے دن خداوند کیا کرے؟ تیری سنے۔ اب جب ہم اس زبور پر غور کرتے ہیں اور ہم اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں تو زبور 20 جب گایا جاتا ہے تو کیا گاتے ہیں ہم؟ جب دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، عزت تیری بدھاوے گا۔ ہمارے ملک میں جب 1965 کی جنگ ہوئی تو اس جنگ کے موقع پر بہت سارے ترانے گائے گئے جو لوگ آج بھی سنتے ہیں۔ یوم آزادی کے موقع پر ترانوں کو ایسا بھی اس کو گھما دے، ذرا چینج اوور کو گھما دے۔ آج بھی جو لوگ ترانوں کو سنتے ہیں، آج بھی جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں یا انٹرنیٹ پر، تو زبور جو 1965 ہے اس کے اندر بہت سارے ترانے جو ہیں وہ لکھے گئے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ 1965 کی جنگ میں فوجی تو لڑے تھے لیکن جو ترانے، جو گیت لکھے گئے تھے، جو شاعری کی گئی تھی اور جو گائے گئے تھے، اس کی وجہ سے فوجیوں کو بڑا حوصلہ ملا تھا۔ اور آج بھی جب ایسے ترانے گائے جاتے ہیں تو لوگوں کو بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ ابھی چند سال پہلے پشاور میں ایک واقعہ ہوا، شاید آپ کو یاد ہو، ہمارے ملک میں پشاور میں جب چھوٹے چھوٹے بچوں پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، تو اس وقت بھی بڑے گیت اور ایسے ترانے جو ہے وہ لکھے گئے کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے کیونکہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو ایسے ترانے اور ایسے گیت جب یہ لکھے جاتے ہیں تو ان کے لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تقویت ملے، اور جو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، جو اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ شاعری، یہ جو گانے ہیں، یہ گیت جو ہیں، یہ ترانے جو ہیں، یہ ان کے لیے تقویت کا باعث بنے۔ اور جب ہم زبور 20 پر غور کرتے ہیں تو زبور 20، پھر وہی بات کہنا چاہوں گا کہ زبور کی کتاب میں زبور 20 جو ہے یہ جنازے غم کے موقع پر گایا جانے والا زبور بن تو چکا ہے، لیکن اس کی اصلیت یہ نہیں ہے۔ جب ہم زبور 20 پر غور کرتے ہیں تو زبور 20 یہ داؤد نے لکھا، اور داؤد وہ ایک بہت اچھا شاعر بھی تھا، اور اس کے ساتھ وہ ایک موسیقار بھی تھا جو کہ شاعری کے ساتھ دھنیں بھی ترتیب دیتا تھا، کمپوزیشنز بھی کرتا تھا۔ اس نے یہ زبور 20 جو ہے یہ جب تحریر کیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو جنگ پر جانے والے ہیں، وہ لوگ جو غیر قوموں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، انہیں جنگ میں تقویت ملے۔ اور زبور 20 جو ہے یہ جنگ کی دعا ہے، یا آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبور 20 یہ ایک ایسا زبور ہے جو جنگی ترانہ ہے۔ اور زبور 20 اس میں 2 گروہ شامل ہیں، ایک تو خود خداوند کا بندہ داؤد بادشاہ ہے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو داؤد کے لوگ ہیں، اس کے ملک کے لوگ ہیں۔ ہم غور کریں گے کہ یہ کیسے کیسے یہ باتیں ہیں، اور کس طرح زبور 20 میں ان کا حصہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ لیکن آج ہم زبور 20 کو گاتے نہیں ہیں۔ صبح صبح اٹھ کر اگر گانے کی بات آئے تو ہم سوچتے ہیں نہیں، دکھاں دے ویلے یہوہ سنے دعا، میری زندگی میں تو دکھ ہی نہیں ہے، میرا کون سا کوئی مر گیا ہے، میرا کون سا کوئی فوت ہو گیا ہے کہ میں ایسا زبور گاؤں۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں، زبور 20 یہ ہماری تقویت کے لیے ہے۔ ہماری زندگی میں چھوٹے بڑے مسائل چلتے رہتے ہیں، اور زبور 20 لکھتے ہوئے نہ صرف جنگ کے لیے دعا کی بات کرتا ہے، بلکہ وہ زبور 20 کو لکھتے ہوئے ان چیزوں کو جنہیں آج ہم سیکھیں گے، ان پر بھی بات کریں گے، وہ ان چیزوں کو اور ان باتوں کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ داؤد بادشاہ، اسے اپنی ساری زندگی میں جنگوں کا سامنا رہا۔ سب سے پہلے جب وہ اس کام کے لیے، بادشاہ ہونے کے لیے خدا کی جانب سے چنا گیا، تو اس کے بعد سب سے پہلی جو جنگ اس نے ایک چھوٹے لڑکا ہوتے ہوئے لڑی، کیا کوئی جانتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ تھی؟
جاتی جولیت کے ساتھ تھی، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایک دراز کا قد شخص تھا، اور وہ روز نکلتا اور آ کر خدا یہوہ کے نام کی فصیحت کرتا، لعنت کرتا اسرائیلی لوگوں پر کہ تم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میرے سامنے آ جائے، اور اگر وہ سامنے آئے گا تو میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ ایسی باتیں وہ کرتا تھا۔ لیکن ایک روز کیا ہوا کہ داؤد جب اپنے بھائیوں کے پیچھے اس جنگ کو دیکھنے کے لیے گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ جاتی جولیت جو یہ ہے تو ایک انسان ہی، لیکن ایک دراز کا شخص ہے، کوئی بھی اس کے سامنے نہیں جاتا، تو کلام میں لکھا کہ اسے اس بات کی غیرت آئی، اور اس نے کہا کہ اے نامختون فلسطی جاتی جولیت، تو ہوتا کون ہے؟ زندہ خدا کی فوجوں کی فصیحت کرنے والا۔ اور کلام میں لکھا کہ اس نے کوئی ایسے ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لیے، راستے میں چلتے چلتے اس نے چکنے پتھر اٹھائے۔ وہ چکنے پتھر، ان میں کوئی طاقت قوت نہیں تھی۔ ایسی بہت ساری مثالیں بنی ہیں، ایسی بہت ساری باتیں بنی ہیں کہ وہ چکنے پتھر کون سی جگہ کے پتھر تھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو ہیکل جہاں پہ بنی تھی نا اسی جگہ کے پتھر تھے۔ بائبل مقدس اس کے لیے بیان نہیں کرتی، بس یہی کہتی ہے کہ اس نے چکنے پتھر لیے، اور فلاخن جس میں پتھر ڈال کر اس نے مارنا تھا وہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ اور جب وہ جا رہا تھا تو جب جاتی جولیت اس سے دیکھا تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگا کہ کیا میں کتا ہوں جو تو میرے ساتھ پتھر لے کر ہاتھ میں مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے؟ لیکن جولیت یہ نہیں جانتا تھا کہ جو اس کے سامنے آ رہا ہے وہ ایک چھوٹا لڑکا ہے، لیکن جو اس کے پیچھے ہے وہ ایک بہت بڑا زندہ خدا ہے، جس کے سامنے انسان تو انسان، فوجیں، دنیا کی ساری افواج بھی اکٹھی کر لی جائیں تو اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ داؤد نے جب فلاخن میں پتھر ڈالا، ایک ہی پتھر وہ اس کے ماتھے پر لگا، اور جولیت جو ہے وہ زمین پر گر گیا۔ اور داؤد کے پاس تلوار بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس بختر ہے۔ جب لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو بختر پہنائیں، لوہے کے وہ سارے جو لیس ہونے کے لیے ساری ہتھیار تھے وہ اسے دیے جائیں، تو ایک چھوٹا لڑکا تھا، اگر وہ پہنتا تو وہ پہن کر چل نہیں سکتا تھا۔ داؤد نہتا ہاتھ میں فلاخن اور پتھر لے کر وہ جولیت کے مقابلے کو نکلا، اور کلام میں لکھا کہ ایک ہی پتھر میں اس نے اسے نیچے گرا دیا، اور اس کے پاس تلوار بھی نہیں۔ اس نے جاتی جولیت کی تلوار جو اس کے ساتھ لگی تھی وہی نکالی، اور جاتی جولیت کی گردن جو ہے اس کے تن سے جدا کر دی۔ داؤد کو اپنی ساری زندگی میں جنگوں کا سامنا رہا، جاتی جولیت سے لڑا، وہ ساؤل بادشاہ سے ڈرتا رہا، اس سے لڑا تو نہیں، سامنے تو نہیں آیا، اور غیر قوموں کے بادشاہوں سے بڑی اس کی جنگیں ہوئیں۔ پھر ابی سلوم اس کا بیٹا، وہ اس کے خلاف ہو گیا، اسے اس سے بھی چھپنا پڑا۔ جب داؤد زبور 20 کو لکھتا ہے تو سب سے پہلے جس بات کو وہ بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے۔ زبور 20 یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، اور زبور 20 اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم اس کی جب 5ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو یہ ایک دعا ہے جو لوگوں نے بادشاہ کے لیے کی، داؤد کے لیے کی۔ اور وہ دعا کیا ہے کہ مصیبت کے دن، یعنی جب تو پریشانی میں ہوتا ہے تو کون تیری دعا سنے؟ خداوند تیری سنے، اور یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے۔ وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے اور صیون سے تجھے تقویت بخشے۔ وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے اور تیری سوختی قربانی کو کیا کرے؟ قبول کرے۔ وہ تیرے دل کی آرزو بر لائے اور تیری سب مشورت پوری کرے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری نجات پر شادیانے بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے۔ پہلی 5 آیات جو ہیں یہ داؤد بادشاہ کے لیے لوگوں کی دعا ہے۔ سب سے پہلا کام جسے ہمیں اپنی زندگی میں یاد رکھنا ہے اس زبور کو پڑھتے ہوئے وہ یہ کہ ہم بھی اپنے رہنماؤں کے لیے، اس میں پاسبان ہے، پادی سبان ہے، ایلڈر سبان ہے، اپنے سیاسی رہنما ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے
کہ خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے رہنما ہیں دعائیں شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جانی چاہیے، اور یہی کچھ زبور 20 میں بھی ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہماری زندگی میں دکھ، تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو ہمیں پریشانیوں میں خداوند کے سامنے آ کر اپنی دعائیں اس کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ پریشانیوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی دعائیں اس کے سامنے۔ زبور 20 کے لیے جو تاثر ہمارے ملک میں یا ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے کہ زبور 20 گایا جا رہا ہے، بس آنسو بہہ رہے ہیں، دکھ آندے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، اور بس رونا ہے، اور جب دوبارہ خدا نہ خواستہ کوئی مرے گا تو یہ زبور تب بھی گایا جانا ہے۔ یہاں تک کہ چرچ میں، عبادت میں بھی یہ زبور نہیں گایا جاتا، یہ سمجھ کر اور یہ جان کر کہ یہ دکھوں کا زبور ہے۔ ہم کون سا دکھوں میں ہیں؟ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ ایک ایماندار اپنی زندگی کے ہر وقت میں، ایک ایماندار جب وہ اپنی زندگی کو اس دنیا میں رہ کر گزار رہا ہے تو وہ پریشانیوں اور دکھوں میں سے گزرتا ہے۔ اسے ہمیشہ اپنے خداوند سے دعا کرنی ہے تاکہ خداوند اس کی دعا کو سنے اور اس کی دعا کو قبول کرے اور اسے پریشانیوں میں سے اور دکھوں میں سے نکالے۔ سب سے پہلی بات جو ہم دیکھیں گے پہلی آیت میں وہ یہ ہے کہ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر کیا کرے؟ قائم کرے۔ یعقوب کے خدا کا نام کیا کرے؟ تجھے بلندی پر۔ اب لوگ جو اسرائیلی لوگ ہیں، جب وہ جنگ کی تیاری کرتے ہیں تو ان کے لیے زبور لکھا گیا تاکہ وہ یعقوب کے خدا کو یاد کریں۔ یاد رکھیں، جب ہم اسرائیلیوں پر غور کرتے ہیں تو جب وہ خداوند سے دعا کرتے تھے تو وہ خداوند کو یہوہ یا خدا کہہ کر مخاطب نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ایسے دعا کرتے تھے کہ ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، تو ہمارا خدا ہے۔ وہ خدا کے لیے یہ صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ تو ہمارا خدا ہے، بلکہ وہ اپنے بڑوں کا نام لے کر، کیا ہے خداوند تو ان کا بھی خدا تھا، تو ان کا بھی خدا رہا، تو ہمارا بھی خدا اور ہمارا بھی مالک ہے۔ اور اس جگہ پر یہی تاثر اس دعا میں جو ایک جنگی دعا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ایک جنگی ترانہ ہے، اس میں بھی وہ مصیبت کے وقت میں خداوند سے دعا کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر کیا کرے؟ سب بولیں، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر کیا کرے؟ پیدائش کی کتاب اس کا 35واں باب اور اس کی 2 اور 3 آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت سنیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 35واں باب اور اس کی 2 اور 3 آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا، بیگانہ دیوتاؤں کو، بیگانہ دیوتا یعنی غیر قوموں کے جو خدا ہیں، کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو، آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتیل کو جائیں، وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں میں چلا میرے ساتھ رہا، مذبح بناؤں گا۔ ہیکل جہاں پر تعمیر کی گئی، سلیمان بادشاہ نے جہاں پر ہیکل کو تعمیر کیا اور اس کی بنیاد رکھی، یہ وہی جگہ تھی جہاں پر یعقوب کو خداوند نظر آیا تھا۔ اور شاید اگر آپ خداوند کے کلام کو پڑھنے والے ہیں، وہ جگہ جہاں پر یعقوب کو خداوند نظر آیا تھا، خواب میں یعقوب نے یہ دیکھا کہ آسمان پر ایک سیڑھی لگی ہے، اور وہ سیڑھی والی جگہ وہاں پر اس نے ایک پتھر نصب کیا اور اس نے کہا کہ میں یہاں پر خداوند کا گھر بناؤں گا۔ یعقوب کی نسل میں سے آگے آ کر داؤد کے بیٹے سلیمان نے ہیکل کی عمارت کو وہاں پر تعمیر کیا۔ اور اب بھی زبور 20 میں بھی جب لوگ خداوند کے لیے کہتے کہ خداوند تیری سنے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یعقوب کا خدا تنگی کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں وہ تیری دعا کو سنے۔ اور کیوں سنے؟ کیونکہ یعقوب نے
اس بات کو پہلے ہی کہا تھا، پیدائش کی کتاب 35واں باب اور 3 آیت جس میں ہم نے یہ پڑھا، اس نے کہا کہ وہاں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی۔ اگر ہم پریشانی میں سے گزر رہے ہیں، اگر ہم پریشانی میں ہیں، اگر دکھ ہماری زندگی میں آ گیا، اگر گھر میں سے کوئی انتقال کر گیا، اگر خاندان میں سے کوئی اس دنیا سے چلا گیا، تو میرے عزیزو یاد رکھیں ہم نے بیٹھ کر رونا نہیں۔ اگر ہم تنگی میں ہیں، اگر ہم تکلیف میں ہیں، اگر ہم پریشانی میں ہیں، تو خداوند کا کلام یہ کیا کہتا ہے، ہمیں بیان کرتا ہے کہ تنگی کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں خداوند کیا کرے گا، تیری سنے گا۔ جب ہم پریشانی کے وقت میں ہوتے ہیں، لیکن کب سنے گا؟ جب ہم خداوند سے کہیں گے، جب ہم اس سے مانگیں گے، جب ہم اس کے سامنے آ کر درخواست کریں گے تو خداوند سنے گا۔ اور یعقوب بھی یہ کہتا ہے کہ جب میں پریشانی میں تھا، جب میں اپنے بھائی عیساؤ سے ڈر کر بھاگا تھا، میں تکلیف میں تھا، تو کلام میں لکھا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند نے تنگی کے دن کیا کیا، میری دعا کو سنا۔ کیا کیا؟ میری دعا کو تنگی کے وقت میں۔ زبور بھی اس کو گائیں، بڑا اچھا زبور ہے، لیکن یہ زبور ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ جب ہم تکلیفوں میں، جب ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں، تو یعقوب کا خدا کیا کرتا ہے، ہماری دعا کو سنتا ہے۔ لیکن کس دعا کو؟ جو دعا کی جاتی ہے، وہ دعا نہیں جو ہمارے دل میں ہے۔ ہم یہ دعا دل میں ہی کرتے رہیں۔ اگر آپ تکلیف میں سے، پریشانی میں سے، مصیبت میں سے گزر رہے ہیں، تو صرف ایسے مزامیر کو سن کر روئیں نہیں، ایسے مزامیر کو سن کر آنسو نہ بہائیں، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ مصیبت کے دن خداوند کیا کرے، تیری سنے، اور یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے۔ دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ مقدس سے، وہ کہاں سے؟ سب بولیں کہاں سے؟ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے۔ مقدس سے کیا کرے تیرے لیے؟ یہ جو کمک ہے، یہ ایک آرمی کی فوجیوں کی ٹرم ہے۔ یہ جسے ہم کہتے ہیں دستہ، ایک دستہ بھیجے، ایک بینڈ بھیجے، ایک فوجیوں کا گروہ بھیجے۔ کمک اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ مقدس سے، کہاں سے؟ سب بولیں کہاں سے؟ مقدس۔ لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ مقدس کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند رہتا ہے، پاک جگہ۔ اور تب تک جب یہ زبور لکھا گیا ہے، جب یہ زبور کہا گیا ہے، تب تک ہیکل قائم نہیں تھی، تب تک ہیکل کی عمارت نہیں بنی تھی، لیکن خیمہ اجتماع جو ہے وہ بن چکا تھا، اور خیمہ اجتماع میں عہد کا صندوق خداوند کی حضوری کو ظاہر کرتا تھا۔ کیا چیز خداوند کی حضوری کو ظاہر کرتی تھی؟ عہد کا صندوق خداوند کی حضوری کو ظاہر کرتا تھا، اور لوگ ہیکل کی طرف، مقدس کی طرف، وہ خیمہ اجتماع کی طرف اپنا چہرہ کر کے دعا کرتے تھے کہ خداوند وہاں پر موجود ہے۔ خداوند کہاں پر موجود ہے؟ وہاں پر موجود ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے نزدیک جو غیر مسیح لوگ، مسلم لوگ رہتے ہیں، اسلام، مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والے، وہ کس طرف منہ کر کے دعا کرتے ہیں؟ مغرب کی طرف، جہاں پر ان کا مقدس مقام ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ ساری چیزیں بائبل میں سے لی گئی ہیں۔ زبور نبی سے کہتا ہے، اس زبور میں لوگ درخواست کرتے ہیں کہ خدا انسانوں کی طرف سے تمہارے لیے کمک یا تمہاری مدد نہیں بھیجے گا، ہماری کمک جو ہے وہ مقدس کی طرف سے ہے، یعنی خداوند کی طرف سے ہے۔ جہاں پر خداوند رہتا ہے، ایک ایماندار کی کمک، ایک ایماندار کی حفاظت، اس کی مدد اس جگہ سے آتی ہے۔ اور زبور کی کتاب، اور زبور 121 اور اس کی پہلی آیت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ زبور نویس سے کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں کس طرف اٹھاؤں گا؟ پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میری کمک پہاڑوں کی طرف سے نہیں آئے گی، میری کمک کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے۔ میرا بچانے والا پہاڑوں میں سے نہیں آئے گا، میرا بچانے والا انسانوں میں سے نہیں ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو بچا نہیں سکتا جب تک خداوند اپنے پاک فرشتوں کو نہ بھیجے۔ اور ہم زبور میں گاتے بھی ہیں، زبور 91 میں، کہ وہ تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نو فرمان، کہ وہ سب تیریاں راواں وچ ہون تیرے نگہبان۔ ہماری کمک
इंसानों की जानिब से नहीं, और ईमानदार इंसानों पर, ईमानदार दुनिया के लोगों पर भरोसा नहीं करते, बल्कि वो अपनी कुम्मक के लिए खुदावंद की तरफ देखते हैं। वो मकदस से तेरे लिए कुम्मक भेजे। आज हमारी कुम्मक इस जगह से जहाँ पर हम दुआ करें वहाँ से नहीं आएगी, हमारी कुम्मक आसमान से है। देख, वो तेरे पाँव को फिसल नहीं देगा। खुदावंद का कलाम ये बयान करता है, ज़बूनवी से कहता है कि ख्वाह मेरा गुज़र मौत के साए की वादी में से भी हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि कौन मेरे साथ है? तू मेरे साथ है, इसीलिए मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। मकदस ये वो पाक जगह है जहाँ पर यहूदी ये जानते और ये समझते थे कि यहाँ पर खुदावंद आता है और मौजूद होता है। आज मेरे जीजो, आज के इस दौर में, जिस फजल के दौर में हम जिंदा हैं, खुदावंद हर जिंदगी में चाहता है कि वो सुकूनत करे, वो जिंदगियों में रहना चाहता है। आज हमें किसी सिमत की जानिब नहीं देखना। आज हमें चर्च के दरवाजे के आगे झुककर इसके दरवाजे को चूमने की ज़रूरत नहीं। आज हमें चर्च में आकर या इसकी सीढ़ियों पर झुकने की ज़रूरत नहीं कि खुदा यहाँ पर रहता है। अगर आप अपने घर में बैठकर दुआ करते हैं और उसके आसमान की जानिब आपकी निगाह है, तो आपकी कुम्मक, आपका बचाव और आपकी मदद वहाँ से आएगी। हमें परेशानियों में खुदावंद के आगे आकर क्या करना है? दुआ करना है। क्या करना है? तीसरी बात जिसको हम सीखेंगे, जो तीसरी आयत में है, वो ये है कि वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सोख्तनी कुर्बानी को कबूल करे। वो क्या करे? तेरी सोख्तनी कुर्बानी को, हदियों को याद रखे। क्या खुदा हदियों को भूल जाता है? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक रिमाइंडर है, ये एक याद दहानी है कि जब हम खुदावंद के लिए कुछ करते हैं, खुदावंद को अपने पास से जो खुदावंद ही ने हमें दिया है उसमें से खुदावंद को देते हैं, तो इस वसीला से हमारी ज़िंदगी में बरकतें आती हैं। और ज़बूर भी इसे कहता है कि वो तेरे सब हदियों को याद रखे। और दूसरी अहम बात ये कि वो तेरी सोख्तनी कुर्बानी को क्या करे? कबूल करे। सोख्तनी कुर्बानी को क्या करे? सोख्तनी कुर्बानी यहूदियों के नज़दीक कुर्बानियों में एक ऐसी कुर्बानी है जिसे बर्न सैक्रिफाई कहते हैं, यानी ऐसी कुर्बानी जिसे पूरे का पूरा जला दिया जाता था। कुछ कुर्बानियाँ ऐसी थी यहूदियों में जिसमें कुछ हिस्से जो हैं, गोश्त जो है कुर्बानी का, वो उसके कुछ हिस्से जो थे वो काहिन इस्तेमाल कर लिया करते थे, वो उनके लिए होता था। कुछ हिस्सों को, अलाशों को वो निकाल दिया करते थे। लेकिन ये कुर्बानी जो सोख्तनी कुर्बानी है, ये ऐसी कुर्बानी है जिसे पूरे का पूरा खुदावंद के हुजूर में जला दिया जाता। और ये तस्वर इसलिए था कि ये कुर्बानी जब खुदावंद के हुजूर में की जाती है और इसका धुआं, इसकी खुशबू जो है खुदावंद के हुजूर में पहुंचती है, और इस वसीला से खुदावंद खुश होता है। वो हमारी गलतियों को, गुनाहों को, कसूरों को माफ़ करता है, और ऐसा करने से वो हमारे ऊपर अपना फजल करता है। तो लोग बादशाह के लिए दुआ करते, क्या बादशाह वो हदिये जो तूने खुदावंद को दिए, वो कुर्बानियाँ जो तूने खुदावंद के लिए की, खुदावंद तेरी उन कुर्बानियों को भी याद रखे। और चौथी बात ये कि वो तेरे दिल की आरजू, वो सब कुछ जो तेरे दिल में है, वो तेरी आरजू को पूरा करे। आज हम खुदावंद से ये चाहते हैं कि सब कुछ हमारे लिए हो जाए, ज़ुबान से, मुंह से दुआ निकले, अगली सुबह ही दुआ का जवाब मिल जाए। कभी अकेले में बैठकर, खामोशी में, अकेले में होकर गौर कीजिएगा कि हम खुदावंद के लिए करते क्या हैं, हम खुदावंद को देते क्या हैं। हमारी तो दुआओं में भी हम अक्सर खुदा से ये कहते हैं, खुदावंद हम अपने गंदे और घनौने दिल लेकर आए हैं, हमारे पास देने के लिए जो चीज़ें हैं वो बुरी हैं। वो तो खुदावंद का फजल है कि वो अपने फजल से उन सब चीज़ों को पाक कर देता है। मेरे जीजो, जब हम परेशानी में होते हैं, इससे पहले कि हमारी ज़िंदगी में परेशानी आए, हमें अपनी ज़िंदगी के लिए खुदावंद को देने की ज़रूरत है। और अक्सर औक़ात हमारा देने वाला हाथ जो है वो रुक जाता है। माज़रत के साथ मैं इस बात को कहना चाहूँगा, मैं हरगिज़ भी हदिये कम या ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब खुदावंद हमें इतनी ज़्यादा बरकत देता है, इतनी बरकत देता है कि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं होती, हमारी सारी ज़रूरियात भी पूरी होते हैं, तो देने के लिए, खुदावंद को देने के लिए हमारे पास थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं होता। अगर हम
اس بات پر غور کریں کہ ہم خداوند کو دیتے کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نہ ہم نے خداوند کو کچھ دیا ہے جس کا بدلہ ہمیں دیا جائے، اور اگر دے بھی دیتے تو کچھ ایسا خاص نہیں دیتے کہ خداوند اس کو یاد کرے۔ دیکھیں پرانے عہد نامے کے لوگوں کو جو پورا جانور خداوند کے حضور میں لاتے، اس کی قربانی کرتے اور پورا جانور جلا دیتے۔ آج اگر ہم کوئی کھانا بنا لیں دیگ تو وہ بھی ساری ہمارے اپنے رشتہ داروں کے لیے ہوتی ہے، آس پاس کے لوگ جو ہمیں کھانوں پہ بلاتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں۔ خداوند کو کیا پہنچا؟ کچھ نہیں، سوائے ان شکر گزاریوں کے جو ہماری زبان سے نکلی ہوتی ہیں۔ بیٹا خاموش ہو کے بیٹھیں۔ سوائے ان شکر گزاریوں کے جو ہماری زبان سے نکلی ہوتی ہیں، نہ روپے کی صورت میں نہ کسی اور چیز میں ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جب ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر شاید پریشانیوں میں آ کر دعا کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور زبور نویس اس زبور میں یہ بیان کرتا ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ قربانیاں جو تم خداوند کے لیے کرتے ہو خداوند انہیں بھی قبول کرے، تب ہی جو دل کی آرزو ہے، تب ہی جو کچھ ہم خداوند سے مانگ رہے ہیں وہ پورا ہوگا۔ اور جو مشورت ہے ہماری، جو ہماری سوچ ہے کہ اے خداوند میرے لیے ایسا کر دے، اے خداوند میری اولاد وہ ایک اچھے مستقبل کی وارث ہو، اے خداوند ہمارا ایک اچھا گھر ہو، اے خداوند پریشانیاں ہماری زندگی میں سے جاتی رہیں۔ یاد رکھیں اگر ہم کچھ خداوند سے حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ شرط نہیں ہے، یہ ہم پر قرض ہے کہ ہم ایسا کریں کہ ہم خداوند کے لیے کچھ کرنا شروع کریں۔ پرانے عہد نامہ میں، نئے عہد نامہ میں ہمیں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ خداوند کے کلام میں ایک عورت کا، حنا کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی اولاد نہیں تھی اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے دعا کی، ایلی کاہن سامنے ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ اگر خداوند مجھے فرزند نرینہ یعنی بیٹے کی برکت بخشے تو میں کیا کروں گی؟ اسے خداوند کو دے دوں گی۔ کیا کروں گی اسے؟ وہ ایک ایسی عورت ہے جس کی بڑے سالوں سے اولاد ہی نہیں ہوئی، اور اگر وہ مانگ بھی رہی ہے تو کہتی ہے میں کس کو دے دوں گی؟ خداوند کو دے دوں گی۔ یہ بات ہے جو خداوند چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم خداوند سے کچھ مانگیں، خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کرنا شروع کریں۔ پچھلے دنوں میں ایک جگہ پر پیغام سن رہا تھا، کسی خدا کے خادم نے بڑی اچھی بات کی جو مجھے بھی بڑی اچھی لگی۔ وہ یہ کہ اگر ہماری زندگی میں برکت رکی ہے، اگر ہماری زندگی میں کچھ برکت کی کمی ہے، ہم کچھ خداوند سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خداوند کے لیے کچھ کرنا شروع کریں۔ جہاں پر ہم کچھ دیتے ہیں برکت ہمیں وہاں سے ملتی ہے، جہاں سے ہم کچھ لے رہے ہوتے ہیں ہمیں برکت وہاں سے نہیں ملتی۔ ہم خداوند کو دینا سیکھیں، وہیں سے ہمیں برکت ملنا شروع ہوگی۔ اور لوگوں نے اپنے بادشاہ کے لیے، داؤد کے لیے، جب وہ جنگ پر جانے کے لیے تیار ہیں، یہ دعا کی کہ وہ تیرے ہدیوں کو کیا کرے؟ یاد رکھے، وہ تیری سوختی قربانی کو قبول کرے، وہ آرزو جو تیرے دل کی ہے وہ تیرے دل کی آرزو پوری کرے، وہ تیری مشورت پوری کرے۔ اور 5ویں آیت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے۔ یعنی جب تجھے خداوند جنگ میں تقویت بخشے گا، کامیابی بخشے گا، خداوند تجھے سنبھالے گا اور تو اس جنگ میں سے نکل آئے گا تو ہم تیری نجات پر شادیانے بجائیں گے۔ اور جب تو کامیاب ہوگا تو اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے۔ کیا کریں گے؟ خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کرنے کی بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 51واں باب اور اس کی 27ویں آیت اس کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 51واں باب اور اس کی 27ویں آیت جو ہمیں خداوند کے کلام میں ملتی ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 51واں باب اور اس کی 27ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، ملک میں جھنڈا کھڑا کرو، قوموں میں نرسنگا پھونکو، ان کو اس کے خلاف محفوظ کرو، مخصوص کرو۔ ارارات اور منی اور اشکناز کی مملکتوں کو اس پر چڑھا
लाओ। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब खुदावंद फतह बख्शता है तो मुल्क में खुदावंद के नाम का झंडा सरबुलंद करना चाहिए। और आज जब हम इस बात को देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें जब हमारी दुआ कबूल होती है, जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बड़ा काम करता है, तो हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? खुदावंद की। हमने 5 बातों पर गौर किया। सबसे पहली बात ये कि जिस खुदा पर हम ईमान रखते हैं, ये वही खुदा है जिसने याकूब को, अब्राहम को, इसहाक को तंगी से, परेशानी से निकाला। अगर हम दुआ करेंगे तो खुदावंद हमारी दुआ को क्या करेगा? सुनेगा। दूसरी बात ये कि हमें अपनी मदद के लिए इंसानों की तरफ नहीं देखना, बल्कि किसकी तरफ देखना है? खुदा की तरफ देखना है। तीसरी बात ये कि जब हम दुआ करते हैं, शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं, तो हमें अपनी हम्द की कुर्बानियाँ, अपनी शुक्रगुजारियाँ, अपने हदिये और कुर्बानियाँ भी खुदा उनको देनी हैं, ताकि देने के वसीला से खुदा से हमारी मोहब्बत ज़ाहिर हो। चौथी बात ये कि जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे दिल की जो आरजू है, हमारे दिल का जो ख्याल है, वो खुदावंद उससे पूरा करेगा। और जब पूरा हो जाए तो हमें खुदावंद की क्या करनी है? शुक्रगुजारी करनी है। ये ज़बूर 20 इन बातों को बयान करता है। दूसरी बात जिसको हम इस ज़बूर में से सीखेंगे वो ये है कि ज़बूर 20 हमें ये बताता है कि जब हम खुदा पर एतमाद करते हैं, हमने गुज़श्ता इतवार में ज़बूर 16 को सीखते हुए इस बात को देखा, और पंजाबी में हम गाते भी हैं, गैरां दे नाल बन दे कौल करार हैं जेड़े उन्हां दे दुख सदा वधणगे बथेरे। अब जो गैर कौमों पे भरोसा करते हैं उनके दुख बढ़ेंगे, कलाम में लिखा है, कम नहीं होंगे। लेकिन जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं तो खुदावंद हमें दुखों में से और परेशानियों में से निकाल लेता है, और इसकी तस्दीक हमें ज़बूर 20 में मिलती है। ज़बूर 20 और उसकी 6ठी आयत से 8वीं आयत खुदावंद के कलाम में लिखा है। अब ये हिस्सा जो है ये दाऊद बादशाह का है, जो ये कहता है कि अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने ममसू को, किसको खुदावंद अपने ममसू कहते हैं? वो जिसे मसा किया गया हो, वो जिस पर फजल हुआ हो, वो जिसे चुना गया हो। ज़बूर भी इसे कहता है कि अब मैं जान गया कि खुदावंद किसको? अपने ममसू को बचा लेता है। वो अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से अपने मुकद्दस आसमान पर से उसे क्या करेगा? जवाब देगा। किसको खुदावंद बचा लेता है? अपने, सब बोले किसको बचा लेता है? अपने। अब हमें ये देखना है कि अगर हम दुआ कर रहे हैं तो हम वाकई हम पर फजल हुआ है, वाकई हम दुआ तो मांगने के लिए आगे, ऐ हमारे बाप, क्या जिसको हम बाप कहकर मुखातिब कर रहे हैं वो हमारा बाप है भी कि नहीं? अक्सर तो हमें खुदा भी परेशानी में और दुख में ही याद आता है, बाकी वक्त में तो दुआ के लिए भी हमें वक्त नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही परेशानी, दुख, तकलीफ आ जाए, हम क्या करते हैं? चर्च जो है, हम चाहते हैं कि हर वक्त चर्च खुला ही रहे और मैं दुआ ही करता रहूं। एल्डर साहब से, पादिसबान से मेरे घर पर आकर दुआ करें, सर पर हाथ रख कर दुआ करें। लेकिन जैसे ही दुआ का जवाब मिलता है हम खुदावंद को छोड़ देते हैं। ज़बूर भी इसे कहता है कि खुदा किसको बचा लेता है? अपने ममसू को, जिसे उसने मसा किया है, जो उसका चुना हुआ है, जिस पर उसका फजल हुआ, जिसने उसके हाथ के नीचे रहना कबूल किया। खुदावंद उनको क्या कर लेता है? बचा लेता है। खुदावंद क्या कर लेता है? उन्हें बचा लेता है। और हमें दाऊद बादशाह की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं जब खुदावंद ने उससे बचा लिया, उसके अपने बेटे से बचाया, उससे पहले खुदावंद ने उससे बचाया, खुदावंद ने बड़ी जंगों में से उसे बचाया। दाऊद ने अपनी सारी ज़िंदगी में जंगें लड़ी, उसकी तलवार टूट गई हो तो एक अलहदा बात है, लेकिन उसको कभी जंग नहीं लगा, क्योंकि उसकी तलवार जो है वो दुश्मनों को कत्ल करती आ रही, उनको हलाक करती आ रही थी। और दाऊद ने अपनी सारी ज़िंदगी जंग लड़ी, लेकिन उसकी सारी ज़िंदगी में उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा जो है वो जंग में ख़त्म नहीं हुआ, टूटा नहीं। उसके जिस्म को कोई भी हिस्सा जो है उसका नुकसान नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ?
کیونکہ داؤد یہ کہتا ہے کہ خداوند کیا کرتا ہے؟ اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے۔ اگر تو ہم خدا کے چنے ہوئے ہیں، اگر وہ ہمارا باپ ہے، اگر ہم اس میں قائم ہیں، اگر ہر روز ہماری رفاقت اس سے رہتی ہے، تو خداوند بڑی پریشانیوں میں سے بھی ہمیں بچا لے گا۔ اور زبور نویس اس بات کو کہتا ہے زبور 121 میں کہ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا۔ خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر کیا ہے؟ تیرا سائبان ہے، دن کو آفتاب سورج جو ہے وہ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، رات کو مہتاب چاند جو ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو زبور نویس سے کہتا ہے کہ وہ بھی تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے لے کر ہمیشہ تک تیرا نگہبان ہوگا اور وہ تجھے بچائے گا۔ زبور 56 اور اس کی 9ویں آیت میں خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے، زبور کی کتاب زبور 56 اور اس کی 9ویں آیت، تب تو جس دن میں فریاد کروں گا میرے دشمن پسپا ہوں گے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ کون میری طرف ہے؟ خدا میری طرف ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے دشمن جو ہیں وہ جنگ میں فاتح نہیں ہوں گے بلکہ وہ جنگ کو ہار جائیں گے۔ اور کس وجہ سے ہار جائیں گے؟ کیونکہ کون میری طرف ہے؟ خداوند میری طرف ہے۔ اگر تو خداوند ہماری طرف ہے تو پھر فتح ہمارا مقدر ہے، اگر خداوند ہماری طرف نہیں تو پھر شاید ہم بچیں گے بھی نہیں۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دکھوں میں، پریشانیوں میں، مسائل میں اور غم میں محفوظ رہیں تو پھر ہمیں خداوند کی قربت میں آنے کی ضرورت ہے تاکہ خداوند ہمیں بچا لے۔ حبقوق نبی کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت، خداوند کے کلام میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے۔ حبقوق نبی کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تو اپنے لوگوں کی نجات کی خاطر نکلا، ہاں اپنے ممسوح کی نجات کی خاطر تو نے شریر کے گھر کی چھت گرا دی اور اس کی بنیاد بالکل کھود ڈالی۔ لکھا ہے کہ وہ شخص جو خدا کا چنا ہوا ہے، خداوند اس کو بچانے کے لیے، اس کی نجات کی خاطر نکلے گا۔ لیکن جو شریر آدمی ہے، جو خدا کے ساتھ نہیں چلتا، تہواری مسیحی، صبح دعا کر کے سارا دن خدا سے دور رہنے والے مسیحی، کلام میں لکھا ہے کہ اس کے گھر کی چھت یعنی اس کی زندگی، اس کا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ خدا اس کی بنیاد تک کھود ڈالے گا جو خدا میں قائم نہیں۔ لیکن زبور 20 اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اب میں جان گیا کہ خدا اپنے ممسوح کو کیا کر لیتا ہے؟ بچا لیتا ہے۔ اور پھر وہ آگے کہتا ہے 7ویں آیت میں کہ کسی کو گھوڑوں پر اور کسی کو رتھوں پر بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ پرانے وقتوں میں جب جنگ ہوتی تھی تو لوگ گھوڑوں اور رتھوں کو بڑا اہم سمجھتے تھے، اور اس لیے کیونکہ گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر وہ جنگ کرتے تھے، اور گھوڑے اگر اچھے دراز کا گھوڑے ہیں، صحت مند گھوڑے ہیں، تو وہ دشمن سے بھی انہیں بچاتے تھے، کیونکہ دشمن ان پر حملہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ تلوار اتنے اونچے، کوئی شخص بیٹھا ہے نیچے کھڑا ہوا شخص اس پر تلوار نہیں چلا سکتا تھا، تو لوگ گھوڑوں پر اور رتھوں پر بھروسہ کرتے تھے۔ لیکن زبور نویس سے کہتا ہے کہ کسی کو گھوڑوں کا اور کسی کو کس کا بھروسہ ہے؟ رتھوں کا بھروسہ ہے۔ پر وہ یہ کہتا ہے ہم خداوند اپنے خدا کا کیا کریں گے؟ نام لیں گے۔ اور کیوں نام لیں گے؟ کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند ہی ہمیں بچاتا ہے۔ استثنا کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت، استثنا کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے 20ویں باب کی پہلی آیت میں، جب تو اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کو جائے، کن سے جنگ کرنے کو جائے؟ جنگ کرنے کو جائے، اور گھوڑوں اور رتھوں سے، اور رتھوں اور اپنے سے بڑی فوج کو دیکھے تو ان سے ڈر نہ جانا، ان سے ڈر۔ آج جب ہم بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، آج جب ہم ابلیس کو دیکھتے ہیں تو شاید ہم اس سے ڈر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں
ابلیس کی طاقتوں اور اس کی فوجوں سے ڈرنا نہیں. ابلیس سے ڈرتا وہی ہے جو خدا سے نہیں ڈرتا. جو خدا سے ڈرتا ہے نہ وہ ابلیس سے ڈرتا ہے نہ وہ کسی انسان سے ڈرتا ہے. اور جس کو خدا کا خوف نہیں وہ انسانوں سے بھی ڈرتا ہے اور ابلیس سے بھی ڈرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ کر اس کی قوتوں کو اور اس کی طاقتوں کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے. لیکن زبور نویس یہ کہتا ہے پر ہم تو خداوند اپنے خدا کا نام لیں گے. اور آگے وہ 8ویں آیت میں کہتا ہے وہ تو جھکے اور کیا ہو گئے؟ گر پڑے، پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں. بہت سے لوگ جب زندگی میں برا وقت آتا ہے تو وہ خدا سے دور چلے جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ زندگی میں دکھوں تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں، ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. وہ دکھوں میں سے گزر کر اور زیادہ فرما بردار بن جاتے ہیں. اور ہمیں جب ہم دکھوں میں سے گزر رہے ہیں، پریشانیوں مسائل میں سے، تو ہمیں مسیح یسوع کی مثال کو یاد رکھنا ہے. پولوس خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی. کیسے فرما برداری سیکھی؟ دکھ اٹھا کر. آج ہماری زندگی میں دکھ آ جائے تو سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا میرے ساتھ ہے تو میری زندگی میں دکھ کیوں ہے؟ بہت سارے لوگ بہت سارے جو ہمارے مسیحیت میں جو ڈینومینیشنز ہیں اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ خدا کے ساتھ رہنے والے لوگوں کی زندگی میں دکھ نہیں آ سکتا. میرے عزیزو، دکھوں کا سامنا تو یسوع کو بھی کرنا پڑا، شاگردوں کو بھی کرنا پڑا. دکھوں میں سے تو ابتدائی کلیسیا بھی گزری. دکھ اٹھا اٹھا کر لوگ ایمان میں مضبوط ہوئے. اگر ایماندار کی زندگی میں دکھ نہیں، اگر ایماندار کی زندگی میں دکھ نہیں، اگر دکھ نہیں تو جلال نہیں. اگر ہم جلال چاہتے ہیں، اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو ہمیں دکھوں میں سے گزرنا پڑے گا. لیکن جو ایماندار ہیں جب ان کی زندگیوں میں دکھ آتا ہے تو وہ دکھوں میں گرے نہیں رہتے، بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ خداوند انہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. اور زبور نویس زبور 18 اور اس کی 39ویں آیت میں وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا. کیا کیا؟ میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا، یعنی جھکا دیا. جب ہماری زندگی میں دکھ آتے ہیں تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. اگر ہم گر جاتے ہیں تو خداوند ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. دوسری بات جس پر ہم نے غور کیا وہ یہ تھی کہ جب ہم خداوند پر اعتماد کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں اس کی تصدیق بھی دیتا ہے کہ خداوند اپنے ممسوح کو کیا کرتا ہے؟ بچا لیتا ہے. ہمیں گھوڑوں پر، رتھوں پر، انسانوں پر، دنیا کی قوتوں پر بھروسہ نہیں کرنا. اور تیسری بات یہ کہ اگر ہم جھک جائیں گے، اگر ہم گر پڑیں گے تو خداوند کیا کرے گا؟ ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا. تیسری اور آخری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ کہ خدا پر بھروسہ کرنا ہمیں ہمیشہ اس کو اپنی زندگی میں دہراتا رہنا چاہیے. آج نہیں، یہ نہیں کہ آج خدا پر بھروسہ کیا تو ہم بھول جائیں، اگلی دفعہ کہیں یار پتہ نہیں کیا ہوگا، میں نے بھروسہ نہیں کرنا، میں خدا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا. بہت سارے لوگ ہیں، مجھے خود اپنی زندگی میں بہت دفعہ پریشانیوں کا، دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب بھی زندگی میں دکھ آئے میں نے یہ دیکھا کہ خداوند کی محبت پہلے سے بھی زیادہ تھی. خداوند نے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر اپنی محبت کو ظاہر کیا. اور زبور 20 تیسری بات جس کو ہم سیکھیں گے وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے. خداوند کے کلام میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا پر جو ہمارا بھروسہ ہے اسے ہمیشہ ہمیں اپنی زندگی میں یاد رکھنا ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی جو مرضی ہے ہمیں اسے تجربے سے معلوم کرنا ہے. کیسے معلوم کرنا ہے؟ آج ہم دکھوں میں آنے سے ڈرتے ہیں، آج ہم پریشانیوں میں آنے سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر دکھ آ گئے تو میرا کیا حال ہوگا. بہت سے لوگ ہیں مسیح کے نام کی بات آئے اور اس کے نام پر دکھ سہنے کی بات آئے تو وہ یسوع کا انکار کرنا مناسب سمجھتے ہیں. ایمان میں قائم رہ کر، وہ ایمان میں قائم رہ کر خدا کی محبت اس کا مزہ چکھنا نہیں چاہتے. ایک دفعہ ایک کتاب میں نے پڑھی اور اس میں ایک کہانی لکھی تھی جو کہ ایک کہانی ہی ہے، مثال ہی تھی. اس میں یہ لکھا تھا کہ ایک دفعہ کچھ لوگ جو ہیں انہیں یسوع کے نام لینے کے باعث انہیں یہ سامنا کرنا پڑا کہ اگر وہ یسوع کا نام لیں گے تو ان کی گردن جو ہے وہ ان کے
تن سے جدا کر دی جائے گی، ان کی گردن کو اڑا دیا جائے گا۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے لائن میں، اور ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یسوع کا کیا تم مسیح ہو؟ یسوع کا نام لیتے ہو؟ انہوں نے انکار کرنا شروع کیا۔ انکار کرتے کرتے وہ آگے بڑھتا گیا، اس نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے یسوع کا انکار کر دیا تھا۔ جب وہ آگے گیا تو لائن میں ایک 10 سال کا بچہ کھڑا تھا، اس نے اس بچے سے پوچھا کیا تم مسیحی ہو، یسوع پر ایمان رکھتے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا جی۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے لیے جو یسوع کا نام لیتے ہیں، یہ اعلان کیا گیا کہ جو یسوع کا نام لے گا اس کی گردن اس کے جسم سے علیحدہ کر دی جائے گی۔ اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں۔ تو وہ لڑکا جو ہے اس نے یسوع کا نام لیا اور اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ اور وہ شخص یہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ آسمان کی بادشاہی میں گیا تو اس کو خدا کی طرف سے ایک تاج دیا گیا۔ اس کا سر تو اس کے دھڑ سے علیحدہ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے لیے تاج رکھا گیا۔ آج جب پریشانی، دکھ تکلیف آتے ہیں، مصیبت آتی ہے، تو ہم خدا کے خلاف بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے مجھے ایک نوجوان موت اس پر جانے کا اتفاق ہوا جن کو میں جانتا تھا۔ تو بہن جس کی جوانی میں وفات ہوگی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو اس بہن کی جو بہنیں تھیں وہ رو رہی تھی، چرچ میں جنازہ ہو رہا تھا، اور کہہ رہی تھی کہ خدا کو کیا ہم ہی ملے تھے کہ اس نے ہماری بہن کو جوانی میں اپنے پاس بلا لیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ تو میں اور ایک اور خادم ساتھ تھے، ہم نے انہیں سمجھایا کہ ہم خدا کے انتظام کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اکثر اوقات جب ہماری زندگی میں برا وقت آتا ہے تو ہم خدا کی محبت کو، ہم اس کی محافظت کو اور اس کی موجودگی کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر پاتے۔ لیکن زبور نویس وہ اس بات کو کہتا ہے، اے خداوند بچا لے۔ کیا کہتا ہے؟ خداوند کیا کر؟ جس دن ہم پکاریں تو بادشاہ ہمیں جواب دے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اے خداوند تو ہمیں بچا لے، جب ہم پکاریں تو تو کیا کرے؟ ہمیں جواب دے۔ میرے عزیزو، خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے پکاریں۔ ہم کیا کریں؟ اسے پکاریں۔ پکارنا اور اسے یہ کہنا کہ اے خداوند مجھے بچا لے، یہ خدا پر کامل بھروسہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ آیت جو آخری آیت ہے زبور 20 کی، یہ خدا پر کامل بھروسہ کرنے کی بات کرتی ہے۔ اور زبور کی کتاب زبور 4 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ میری دعا کو کیا کر؟ جب ہم خداوند کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری دعا کو سنتا ہے۔ اس زبور کو ہم گاتے بھی ہیں، جدوں تینوں پکارا میں تو سن سچائی دے ربا، میرا دکھ دور کیتا تو۔ وہ دہرائی کر رہا ہے، وہ اس بات کی مشق کر رہا ہے کہ اے خداوند میرا دکھ تو نے دور کیا ہے، دعا سن، رحم بھی فرما۔ یعنی جیسے تو نے دکھ دور کیا ہے، اسی طرح میری زندگی میں اے خداوند تیرا رحم اور فضل والا ہاتھ بھی آئے۔ اور میرے عزیزو، ہمیں خداوند کی حضوری میں رہتے ہوئے اس پر کامل بھروسہ کرنا ہے۔ ہم چھوٹی چیزوں کے لیے تو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں کہ صبح اٹھیں گے تو گھر پر ہمارے کھانے کے لیے خوراک ہوگی، لیکن اپنی زندگی کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے۔ لیکن زبور 20 میں اس بات کو کہتا ہے کہ خدا پر جو ہمارا بھروسہ ہے، ہمیں اس کی دہرائی کرنی اور اس کا اعادہ کرنا ہے، تاکہ ایسا کرنے سے خدا پر ہمارا بھروسہ قائم رہے اور ہماری زندگی سے خداوند کے نام کو جلال ملے۔ زبور 11 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، میرا توکل خداوند پر ہے۔ میرا توکل کس پر ہے؟ تم کیوں کر میری جان سے کہتے ہو کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اڑ جا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا توکل کس پر ہے؟ خداوند پر ہے۔ صرف ایک بات ہی نہیں، وہ آپ کے سر کی درد کو، وہ آپ کی بیماری کو ہی دور نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کی زندگی میں آپ کو اچھا گھر نہیں دینا چاہتا، بلکہ اس پر بھروسہ کریں، وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بھی بنانا چاہتا ہے۔ زبور 20 جسے ہم دکھ کے موقع پر، زبور 20 جسے ہم غم کے موقع پر آنسو بہہ رہے ہیں، ہم اس زبور کو گاتے ہیں۔ زبور 20 کی اصل روح یہ نہیں کہ اسے رونے کے موقع پر، غم کے موقع پر یا جنازے کے موقع پر گایا جائے، بلکہ زبور کی 20 کی اصل روح یہ ہے کہ ہم پریشانی میں آ کر خدا کے سامنے اپنی دعائیں پیش کریں۔ ہم جو اس پر اعتماد کرتے ہیں، زبور 20 اس اعتماد کی تصدیق بخشتا ہے
اور اسی طرح زبور 20 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ بھروسہ جو ہم خداوند پر کرتے ہیں وہ بھروسہ کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ زبور 20 کو کبھی بھی فوتگی والا زبور نہ سمجھیں، زبور 20 کو کبھی بھی آنسو بہانے والا زبور نہ سمجھیں۔ زبور 20 جنگ کی دعا ہے، ابلیس کے خلاف ہماری جنگ۔ زبور 20 جب ہم اپنی زندگی کے پریشانی کے وقت میں سے گزرتے ہیں، بیماری میں سے گزرتے ہیں، تنگی میں سے گزرتے ہیں، زبور 20 اس وقت کی ایک خوبصورت دعا ہے جسے زبور نویس داؤد نے لکھا، اور یہ زبور اس نے میر مغنی کے لیے، وہ شخص جو گانے والوں کا سردار ہے، اس کے لیے لکھا تاکہ وہ اس کو ترتیب دے اور لوگ اسے اپنی زندگی میں گائیں۔ آج میری خداوند سے یہ دعا ہے کہ خداوند اپنے کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ زبور 20 کو ہم اپنی زندگی میں یاد رکھیں، ہم اپنی جگہ پر